جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें आलमी सतह की खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान से खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक क्लिप काफी वायरल हुआ था। एक टीवी प्रोग्राम में हमारे वजीर दिफा बैठ के ये एक एंकर को बता रहे हैं कि मैं काफी दिनों से टेलीफोन कर रहा हूं, राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वजीर दाखिला से मेरा राब्ता नहीं हो सक रहा। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हालत ये है कि एक तरफ कभी बलोचिस्तान से कोई ऐसी खबर आती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा से कोई ऐसी खबर आती है, कभी किसी और जगह से ऐसी खबर आती है, और लगता है इस तरह है कि मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा भी हो रहा है। हम लोग उन वाकयात को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सारा मुकाबला जारी है, लेकिन हुकूमती संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि मुल्क का वजीर दिफा ये कह रहा है टीवी पे बैठ के कि मेरा तो राब्ता ही नहीं हो रहा वजीर दाखिला से, कितने दिन से मैं टेलीफोन कर रहा हूं। तो आगे से वो सहाफी बताता है कि नहीं जी वो ठीक है, वो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा राब्ता हुआ था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इस वजह से वो कहीं पे बाहर, उनके मुल्क से बाहर कहीं उनका इलाज हो रहा है। इधर से आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत कैसी चलाई जा रही है और कितनी संजीदगी है इस हुकूमत में। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है कि मुल्क का वजीर दिफा टीवी पे बैठ के कहे कि मेरा तो वजीर दाखिला से टेलीफोन पे राब्ता ही नहीं हो सक रहा। ये यहां पे हुआ और इसके ऊपर ना कोई न्यूज आइटम बना, ना कोई ज्यादा बात हुई, ना कोई ये चीज डिस्कशन में आई, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि जिस तरीके से निजाम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से हुकूमत जितनी संजीदगी से चलाई जा रही है, कोई इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करता। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये सामने आप खबर देखें। अब ये कल की खबर है कि बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, पंजाब के 4 मजदूरों का कत्ल और फायरिंग से इसके साथ साथ ऐसी इतलात भी आ रही है कि पुलिस वाले भी कुछ वहां पे जाँ बाग हुए, शहीद हुए। अब ये जो हालात हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो इस तरह पंजाबी मजदूरों को वहां पे टारगेट किया जाता है, दीगर जो एथनिसिटीज हैं उनके लोगों को वहां पे टारगेट किया जाता है, ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल है? ये सरासर दहशतगर्दी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाजे इसमें मौकिफ होना चाहिए। हाँ, हम हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत की जो तरीकाकार है, हैंडलिंग है, उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन असल जो लोग हैं वो ये हैं जो वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। कभी इसको मार दिया, कभी मजदूरों को मार दिया, कभी किसी का शनाख्ती कार्ड देख के मार दिया, कभी किसी पख्तून को मार दिया, कभी किसी सिंधी को मार दिया, कभी किसी बलोची को मार दिया, कभी किसी और को मार दिया। ये जो है कतन पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ये सरासर दहशतगर्दी है। और ऐसी दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इस दहशतगर्दी से जिन लोगों ने निपटना है, जो हुकूमत है, वो कितनी संजीदा है, वो किस तरीके से चीजों को चला रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं, वहां के वजीर आला के साथ आपकी नहीं बनती। आपके वज़रा जो बाहर आके कहते हैं जी वजीर आला साहब जो है वो ये कह रहे हैं, वो वहां पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो एक गैर संजीदगी, एक बहरान सी की कैफियत हमें नजर आती है। लगता है ऐसे है कि जैसे हुकूमत इस सिमत में जा रही है, कोई ये दूसरा वजीर उस सिमत में जा रहा है, एक सूबा इधर जा रहा है, दूसरे सूबे की हुकूमत उस तरफ जा रही है। इन चीजों के अंदर हमें कहीं पे भी, जिसे कहते हैं ना, एक कोहेरेंट एफर्ट नजर नहीं आ रही। अब इसकी क्या वजह है, आई डोंट नो। अब इसमें सिर्फ वफाक का कसूर है या सूबों का कसूर है, मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना जी क्या हो गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है, भाई क्या इस तरह चीजें नॉर्मल चलती हैं? इस तरह चीजें बेहतर तरीके से चलती हैं जिस तरह अभी चल रही हैं? पर एनीवे, जो मिनिमम चीजें हैं, दहशतगर्दी हो गई, दीगर हो चीजें हो गई, इस किस्म की इन चीजों के ऊपर कम से कम हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो। इसमें किसी किस्म की, जिसे वो कह सकते हैं ना कि पॉइंट स्कोरिंग जो करना कतन दुरुस्त नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो अफगानिस्तान से आ रही है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि अमेरिका की जानिब से $10 मिलियन का जो रिवॉर्ड था सराजुद्दीन हक्कानी साहब के सर के ऊपर, वो उन्होंने वापस ले लिया है। और इसकी सारी उन्होंने तफसील बताई। हालिया दिनों में आपने देखा होगा, ज़ल्मे खलीलजाद साहब गए थे अमेरिका, वहां से एक अमरीकी शहरी को भी वो छुड़वा के लेके गए हैं। अब अगर बाद में ये रिवॉर्ड उनके सर के ऊपर से हटा लिया गया है और बुनियादी तौर पे FBI को वो वांटेड है, वो उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, और उनके लिए ये रिवॉर्ड रखा गया है कि जो भी उनके हवाले से इंफॉर्मेशन देगा तो $10 मिलियन उसको दिए जाएंगे। लेकिन FBI की जो लिस्ट है वो अभी जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है, उधर तो अभी तक ये रिवॉर्ड वहां पे लिखा हुआ है, मौजूद है खबर के मुताबिक। लेकिन
طالبان حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ امریکہ نے یہ ریوارڈ واپس لے لیا ہے. اگر یہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو شو کرتا ہے کہ امریکہ اور طالبان حکومت جو ہے وہ کافی حد تک ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہاں پہ امریکی شہری کو چھوڑا گیا، وہاں سے اگر اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو یہ تو واضح کرتا ہے کہ ایک چینل اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے امریکہ اور طالبان کے اندر، جو پہلے بھی تھا لیکن تھوڑی سی آپ کو پتا ہے کہ تلخی بھی تھی. ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسلحہ بھی اپنا واپس لیں گے، اور اب یہ جو پیش رفت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر پاکستان کو بھی نظر رکھنی چاہیے، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے. اینڈ آف دا ڈے افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے متاثر پاکستان ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر اگر کچھ ہوگا تو اس سے متاثر افغانستان ہوگا. ہم دونوں نیبرز ہیں، ہم نے یہاں پہ ساتھ رہنا ہے. اور امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے. پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب وقت آتا ہے، وہ چاہے بازی کے اندر جو افغان وار تھی اس میں بھی امریکہ اپنا بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا تھا. باقی جو پھر پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ ہوا، جو افغانستان کی سوسائٹی کے ساتھ ہوا، جو اس خطے کے اندر ہوا، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. تو اب اگین اگر کچھ بھی ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو دونوں ممالک کے اندر، اس سے دوسرا ملک جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ سفارتی سطح پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ہمارا مشرق میں نیبر ہو، مغرب میں نیبر ہو، ہم اپنے نیبرز کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم نے دنیا کی آگ کا ایندھن نہیں بننا. ہم نے بنیادی طور پہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے. بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حل طلب ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ بھارت کی بات کریں، بھارت سے ہمارا ٹریڈ تو نہیں ہو رہا. کہا جاتا ہے کہ جی ٹریڈ ہو تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز پہلے یہاں سے دبئی یا یو اے ای یا کسی اور مارکیٹ میں جاتی ہے، کہاں سے؟ بھارت سے، اور پھر وہاں سے جناب وہ آتی ہے پاکستان. تو جنہوں نے بھارت سے چیز خریدنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں خرید سکتے، چاہے وہ اس میں اسٹیل ہو، مختلف چیزیں ماضی میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں. وہ پہلے کسی اور ملک جاتی ہیں، وہاں سے پھر ادھر آتی ہیں. اگر ڈائریکٹ ٹریڈ ہو تو اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، بھارت کو بھی فائدہ ہوگا. اور آج کل کے دور میں جہاں پہ امریکہ اور چین کے اتنے کشیدہ تعلقات ہیں، کبھی کہا جاتا ہے جناب اس پہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بڑا مسئلہ ہے، اس کے باوجود ان کی کئی سو ارب کی آپس میں تجارت ہے. تو تجارت سے تو دونوں ممالک کا فائدہ ہی ہوتا ہے. پر اینی وے تجارت تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ کسٹم نے انڈیا کی بنی ہوئی ایک ڈرگ، ایک دوائی جو ہے وہ سیز کی ہے، جو پاکستان سے سیریا لیون بھیجی جا رہی تھی. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمگل ہو کے پاکستان آئی بھارت سے، اور اب یہاں سے اس کو سیرا لیون بھیجا جا رہا تھا اور ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا کنٹینر کے اندر. اور بنیادی طور پہ کلیم یہ کیا گیا کہ کوئی تولیوں کی یہ کنسائنمنٹ ہے اور تولیے بھیجے جا رہے ہیں، لیکن تولیوں کے اندر جو ہے وہ اس کے کنٹینر کے اندر یہ چیزیں تھیں جو ڈرگز ہیں. یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹریماڈول ٹیبلٹس ہیں وہ سیرا لیون بھیجی جا رہی تھی، اور ان کی تعداد لاکھوں میں، جی ہاں جی لاکھوں میں ان کی تعداد ہے جو یہاں سے سمگل ہو رہی تھی. تو اٹ مینز کہ پہلے یہ بھارت سے سمگل ہو کے پاکستان آئی ہیں، اور پاکستان سے پھر سمگل ہو کے یہ افریقہ بھیجی جا رہی تھی. اور اس ایک دو مہینے کے اندر ایک اور اس کی کھیپ بھی پکڑی گئی ہے اسی خبر کے اندر، اس کی بھی تفصیل ہے. تو بھارت کے ساتھ ہماری اس طرح تو تجارت نہیں ہو رہی، لیکن یہ سمگلنگ کا روٹ جو ہے اس خبر کو پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے. اینی وے کسٹم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس کو پکڑ لیا ہے. لیکن بڑا جو یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم وہاں سے تجارت کریں تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کیا اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیسے ہم اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. وہ ایک پاپولسٹ اسٹینڈ تو ہوتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھ لیں دنیا بھر جو ہے وہ بھارت میں انویسٹ کر رہا ہے، وہاں پہ آئی ٹی سٹیز بن رہی ہیں، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو اس بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری معیشت فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب ہم یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دوست ہمارے جو ممالک ہیں وہ بھی انویسٹ کریں گے، اتنا پیسہ آئے گا، ایسے آئے گا، لیکن اب تک کتنا پیسہ آیا وہ ہمارے سامنے ہے. اگر آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ خبر عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ اماراتی حکام اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو اہم ملاقات ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات اگلے 10 سالوں میں امریکہ میں $1400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، انہوں نے اعلان کیا ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ وہ کئی $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے امریکہ میں.
تو وہاں پہ سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے اور وہ سرمایہ کاری ہوگی بھی، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سرمایہ کاری اس طرح نہیں آتی. یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں آتی؟ وہ سارے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جو فلاز ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے جو سرمایہ کاری کرے گا کس سیکٹر میں کرے گا، وہ یہاں سے ڈالر کس طرح لے کے جائے گا. تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ فلانا ہمارا برادر ملک ہے، فلانے سے ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان سے جناب کنویں سے بھی گہرے ہیں تو ان سے سمندر سے بھی گہرے ہیں، ان سے جو لڈو سے بھی میٹھے ہیں، ان سے جو ہے وہ شہد سے بھی میٹھے ہیں. ایسی اچھی اچھی باتیں کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے تبھی حل ہوتے ہیں جب کوئی کنکریٹ چیزیں ہوں گراؤنڈ کے اوپر. اور انفارچونیٹلی اس وقت پاکستانی اکانومی جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی شیپ میں نہیں ہے. آپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں، جو مرضی دعوے سنتے رہیں، زمینی جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. دوسری جانب امریکہ نے ایران کو بھی خط لکھا ہے کہ جناب آپ اپنے جو جوہری معاملات ہیں اس کو حل کریں، اور ایک طرح سے دھمکی آمیز خط لکھا. اور خطے کے اندر وہ کشیدگی بھی ہو رہی ہے. پھر جو یمن میں حوثی ہیں ان کو بھی امریکہ نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران کی پراکسی ہیں اور اسرائیل کے کہنے پہ بنا رہا ہے. ویسے اگر آپ اسرائیل کے حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ ہر دور میں امریکہ کے اندر جا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو خطے میں امن ہو جائے گا. یہاں پہ کہا گیا کہ جی عراق کو ختم کر دیا جائے، عراق کی رجیم کو، تو امن ہو جائے گا. جب سے عراق وار شروع ہوئی ہے کیا مشرق وسطیٰ میں امن آیا ہے یا حالات خراب ہوئے ہیں؟ نئی جو دہشت گرد تنظیمیں سامنے آئی، جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے. پورا مشرق وسطیٰ برباد کر دیا امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے، جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ کاروائیاں کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ایک سٹیبل مشرق وسطیٰ اس وقت ہمارے سامنے ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. اگر آپ کو نظر آتا ہے اس وقت آپ شام کی حالت دیکھ لیں. عراق جو ہے کیا وہ اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے؟ اتنا آئل رچ کنٹری ہے. عراق کو دیکھ لیں. پھر آپ اگر ایسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں، آپ آگے لیبیا آپ دیکھ لیں، لیبیا میں کیا صورتحال ہے. باقی جدھر جدھر انہوں نے کاروائیاں کی ہیں کیا وہاں پہ کوئی امن آیا ہے؟ وہاں پہ کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ جمہوریت کے نام پہ، عالمی امن کے نام پہ پوری دنیا کے اندر جو تباہی پھیری ہے مغربی طاقتوں نے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اینی وے اب امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے جوہری معاملات کو حل کریں. تو اس کے اوپر ایران نے ابھی تک جواب تو نہیں دیا، لیکن ایران نے اپنے جو ان کے جزیرے ہیں وہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ شپنگ روٹ ہے سمندر میں، ادھر جناب ایران نے نئے میزائل نصب کر دیے ہیں. اور ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. میرے خیال میں ایران نے بھی ایک طرح سے وہ پوسچرنگ کی ہے، میسج بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف کچھ کریں گے تو پھر ہم یہ شپنگ روٹ بھی بند کر سکتے ہیں اور ہم بھی آگے سے کارروائی کریں گے. لیکن یہ سب کچھ کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے. اور اسرائیل کے ساتھ اب وہاں پہ جو کچھ عرب ممالک ہیں ان کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں دن بدن. ایران اور ان کے جو الائز ہیں ان کے خلاف ہم نے کاروائیاں دیکھی، لبنان میں بھی دیکھی، جس طرح میں نے بتایا کہ یمن میں بھی چل رہی ہیں. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کہتے تھے کہ جی میں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کرنی، وہ یہ جنگ شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن اسرائیل اس وقت مکمل زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بڑی کارروائی ہو، اور جو بھی کوئی ملٹری ان کی طاقت ہے خطے کے اندر کسی کی بھی جو ان کو چیلنج کر سکتی ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا جی، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بڑی زبردست خبر ہے پاکستان کے لیے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خبر یہ سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جناب. ملک و قوم کے حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں. کامران ٹسوری، جی ہاں جی، گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے حالات جلد بدلنے والے ہیں. میں جب صبح اٹھا میں نے ویب سائٹ کھولی، جنگ نیوز کی یہ خبر سامنے دیکھی تو میرا تو جناب 1 کلو خون بڑھ گیا. اور کہ کامران ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک اور قوم کے حالات بدلنے والے ہیں تو یقیناً پھر تو بدلنے والے ہوں گے. اور اتنی اچھی خبر دیکھ کے میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ شیئر کرنی چاہیے. اس سے پہلے ماضی میں ایک زاہد حامد صاحب نے ایک کہا تھا کہ 5 سالوں میں دنیا بھر کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہوں گے اور پتہ نہیں پاکستانی چاند پہ ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا، کوئی اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی. اور مجھے تو اس وقت بھی وہ باتیں بڑی اچھی لگی تھیں، اس لیے کہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی بات کرے یقین کیجیے، یہ مذاق نہیں کر رہا، دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اچھی بات ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. تو کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا، یہ تو ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں، گورنر ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، یہ اگر بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں سچائی ہوگی اور بہت جلد پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. اور اس طرح کی اچھی باتیں آگے کرنی چاہیے، آگے پھیلانی چاہیے. وہ مجھے یاد آ گیا، کسی نے ایک دفعہ کہیں پہ کوئی قصہ سنایا تھا
کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے کسی شخص کو بلایا اور وہ شخص آتا تھا اور وہ آ کے بادشاہ کی تعریفیں کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ جناب آپ کی رعایا بڑی آپ سے خوش ہے، ریاست بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور بادشاہ جو اس کے بعد کہتا تھا جناب اس کو 1000 اشرفیاں انعام دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی دفعہ وہ آتا تھا، کوئی مزید وہ مدح سرائی کرتا تھا، بادشاہ کے حق میں باتیں کرتا تھا، کوئی اس قسم کی قصے سناتا تھا، تو بادشاہ صاحب کہتے تھے کہ فلانی جو زمین ہے وہ بھی اس کے نام کر دو، وہ بھی اس کو دے دو، بہت سارے تحفے بادشاہ نے اس کو دیے۔ تو وہ تحفوں کا اعلان ہو جاتا تھا لیکن تحفے ملتے نہیں تھے، تو وہ بندہ جو ہے کوئی 2-3 مہینے کے بعد اس نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ سلامت تحفوں کا اعلان کرتے ہیں تو آپ نے وہ آج تک مجھے تحفے دیے نہیں، تو وہ پلیز مجھے دیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اس وزیر نے اس کی بات سنی انسنی ایک کر دی۔ اگلی دفعہ جب وہ دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا بتاؤ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا قصے ہیں نا۔ اس نے کہا پہلا بات تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ میں یہاں پہ آتا ہوں آپ مجھے انعامات دیتے ہیں، لیکن آج تک وہ انعام مجھے ملا نہیں، اور میں نے اس وزیر سے کہا بھی ہے، اس نے مجھے وہ انعام نہیں دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا میاں بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ جو باتیں کرتے ہیں اس سے میرے کان خوش ہوتے ہیں، آگے سے جو میں نے انعامات کے اعلانات کیے وہ آپ کے کان خوش کرنے کے لیے تھا، تو آپ نے میرے کان خوش کر دیے، میں آپ کے کان خوش کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے میرے کان بھی خوش ہوتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگوں کے بھی کان خوش ہوں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔